अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, खबरों पर जाने से पहले आपको नया साल मुबारक हो। शुक्रिया मरियम, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन फ़िलहाल ये मुबारकबाद आप अपने ही पास रखें और मुझे तो दूर दूर तक इस तरह की मुबारकबाद वसूल करने का इम्कान दिखाई नहीं देता। मैं रियलिस्टिक आदमी हूँ। मैं ये जुमलेबाजियाँ, ये अमी रिवायती किस्म की बातें, हमारे यहाँ तो 80% लोगों को अस्सलाम वालेकुम का मतलब नहीं पता। बहरहाल छोड़ो। देखो, हमने 78 साल में एक साल का सफ़र भी तय नहीं किया। अगर मैं पाकिस्तान की तारीख को देखूं तो सवाए एक एटमी धमाके के, वो भी इसलिए कि हमें पड़ोसी ऐसा मनहूस मिला, तो बाकी बेसिकली मुल्क होता क्या है, क्यों होता है मुल्क? जिस मुल्क के अवाम आसूदा नहीं है तो क्या है उसमें कौन सी मुबारकबाद है? साल बदलता है सिर्फ कैलेंडरों में हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसी कौमों के लिए, जबकि तब्दीली नजर आनी चाहिए समाज पे, माशरे पे, सोसाइटी पे, लोगों की भारी तरीन अक्सरियत पे। अगर उनके चेहरों पे मुस्कुराहट है, उनके घरों में सुख है, उनके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, स्कूलों का मयार बहुत अच्छा है, अदालतों में इंसाफ मिल रहा है, थाने लॉ एंड ऑर्डर, तो इधर मतलब मुझे नहीं समझ आती। एक और साल वो बड़ा मेरा नहीं, ये मेरा अपना शेर है कि रस्ते पे उम्र की मेरा पाँव फिसल गया। ये शेर मेरा है। रस्ते पे उम्र की मेरा पाँव फिसल गया, एक और साल फिर मेरे हाथों निकल गया। बहुत खूब। क्या रह गया बाकी? ये किसी और का मिसरा है। तमाम उम्र चले और घर नहीं आया। 14 अगस्त पे पुरानी ब्लैक एंड वाइट जो है फुटेजेस दिखाई जाती हैं, आप देखो आज भी वही सूरत हाल है। हिजरत का सफर खत्म नहीं हुआ। बचपन में मैं ये लफ्ज सुना करता था लोगों से, जी वो जदों उजाड़े पे, जदों उजाड़े पे, ये कॉमन इस्तिलाह थी। तो वो कभी वो गड्ढों पे नंगे बच्चे, औरतें, वो बदहाल, बुरा हाल, इस सफ़र जारी है। तमाम उम्र चले और घर नहीं आया। तो पहले हिंदुस्तान छोड़ के यहाँ आए, अब यहाँ से तुम्हारे मेरे हम वतन, हमारे रिश्तेदार नहीं हैं, हम उनको ज़ाती तौर पे जानते नहीं हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी किसी दोस्त अहबाब, किसी करीबी का हो तो फिर मैं पूछूंगा आपसे। कश्तियों में डूब मरते हैं, बॉर्डर पे मारे जाते हैं, फलाना हो जाता है, टमकाना, क्या है ये? पाकिस्तान इसलिए बनाया था आपने, क्या फिर यहां से भी हिजरतें करें? ये मुबारक बातें वगैरह ना, ये ठीक है अगर हम वो लोग हैं आपस में झूठ बोलना एंड एट द हाईएस्ट लेवल, ये हमारा कल्चर बन चुका है। मुझे नहीं हजम होता, आप यकीन करो। कोफ्त होती केड़ा नामा साल है, ये पुराने दो बेहतर है? कोई है जो मुझे गारंटी करे? उससे पिछले से बेहतर था, पिछले से पिछले से बेहतर था। जब का सफर जवाल का है, कभी खड्डे में जा गिरते हैं, कभी खाई में जा गिरते हैं। पाकिस्तान बना क्या हाल था, कांटों से, जो कांटे नहीं होते दरख्तों के, इनके साथ वो कागजों में वो कॉमन पेन वगैरह का काम लिया करते थे। लेकिन 1 रुपया किसी का देना नहीं था, हिंदुस्तान से बहुत कुछ लेना था। आज जो बच्चा इस दुनिया में नहीं आया, यार डूब मरने वाली बात है, कभी गौर तो करो। जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं, तुम 2.5 साल का इस्तकबाल, छिछोरे सड़कों पे पकड़े गए, साइलेंसर उतार के फिर रहे हैं। जो बच्चा आया ही नहीं उसका इस्तकबाल करेगा करसा। तो भाई थैंक यू वेरी मच, आपका जेस्चर बहुत खूबसूरत है।
چلیں ٹھیک ہے سر صاحب، خبروں کی طرف چلتے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی سے ڈھاکہ میں بھارتی وزیر خارجہ نے ملاقات کی. بھارتی وزیر خارجہ خود چل کر ایاز صادق کی نشست پر آئے اور مصافحہ کیا. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے بھی مسکرا کر انہیں جواب دیا. دیکھو دونوں طرف سے کچھ لوگ اس شیک ہینڈ کو، اس مصافحے کو جو ہے اس اور طریقے سے پیش کر رہے ہیں، اس میں منافقت. لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے نہیں دیکھنا چاہیے. 2-3 شعر ہیں، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، ہاتھ ملا کر ڈس لے گا وہ اور تو نیلا پڑ جائے گا، سب کا روپ اجڑ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ قدرت کا فیصلہ دیکھو. ویسے سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی بنگلہ دیش میں کھڑے ہو کے وہاں کے وزیر خارجہ جے شنکر صاحب خود آ رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں. اور یہ اچھا، اس سے مجھے یعنی جس فال آف ڈھاکہ میں ہندوستان کا کلیدی رول تھا، لیکن میں ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ بلیسنگ ان ڈسگائز تھا. اللہ کرے آنے والا وقت میری بات کو صحیح اور درست ثابت کرے. اچھا، چاہیے یہ کہ جے شنکر صاحب جو ہندوستان کے وزیر خارجہ ہیں، خوبصورت آدمی، اچھا آدمی، یہ رواداری ہمارے سیاستدانوں میں بھی اگر آ جائے، یہ تھوڑا سا رکھ رکھاؤ، بھرم شرم، تو بہتر بات ہے. ان کو چاہیے کہ، لیکن وہ وقت تو گزر چکا ہے، ان کو چاہیے تھا کہ ایاز صادق سے ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھ دھوئے بغیر اپنے وزیر اعظم کے سر پہ رکھتے، شاید اسے عقل آتی. بہت گھٹیا ترین کمیونٹی ہے پولیٹیشنز کی ورلڈ وائڈ. ان کو سوائے اپنے اقتدار کے اور اس کے دوام کے، یعنی قطعاً نمبر 1 پریورٹی یہی ہے، نمبر 2 بھی، نمبر 3 بھی. اس کے بعد ووٹ بٹور پروگرام کے تحت انہوں نے کچھ کرنا ہو تو کرتے ہیں، ورنہ نہیں. اچھا، مجھے اس مصافحے سے وہ بھی یاد آیا، ساک میٹنگ میں پرویز مشرف صاحب نے وزیر اعظم واجپئی کے ساتھ کیا تھا. اوے ہوش کرو اے بدبختو، انڈینز ہمارے بھائی. مجھے لگتا ہے میں نے زندگی کی بہترین شاعری سنی دھرمیندر صاحب کے منہ سے، جب انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان میری ماں تو پاکستان میری موسی ہے. یہ ہے، صدیاں گزاریں اکٹھے، بزرگوں سے باتیں سنتے تھے، ہم دیوالیاں مناتے تھے، وہ عیدیں مناتے تھے، اور یہ وہ. لیکن یہ خدا کا واسطہ یار، یہ مودی نفرت فروشی، ان کو اللہ عقل دے، ہوش و حواس دونوں طرف سے انسانوں کی طرح. میرا تو ذاتی خیال ہے کہ پاکستان آگے بڑھ کے اس کا محبت سے جواب دے گا. میرا نہیں خیال. میرا باجوہ صاحب کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق رہا، ان کا بھی یہی، ان کا مائنڈ سیٹ یہی تھا. تو اور یہی دونوں کے حق میں ہے. دونوں کے حق میں کا مطلب پاکستان کے حکمرانوں یا ان کے حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا. مجھے اس خطے کے انسانوں اور خاص طور پہ انڈیا، پڑوسی کے حقوق. صحابہ نے ایک زمانے میں وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو یہ سوچ لیا تھا کہیں حضور پڑوسی کی جائیداد میں یا آپ کی اس کے حوالے سے وہ جائیداد میں حصہ نہ رکھ دیں. پڑوسی کے حقوق تو پڑوسی صرف یہی تو میرے تو دائیں بائیں پڑوس، یہی پڑوسی تو نہیں ہے نا. صدیاں اکٹھے گزاریاں. کچھ شرم کرو، حیا کرو، اپنی تاریخ پڑھو، اپنے لوگوں کو مت بہکاؤ. کیسا دلیر راجپوت، وہ مغل شہزادوں کے ساتھ بغاوت کرتے تھے، باپ کے خلاف فلانا ٹمکانا، وہ تو اپنی دوستیاں نبھاتے تھے وہ سارے کے سارے. کئی مثالیں ہیں ایسی، عجیب و غریب، یقین نہیں آتا. لیکن بہرحال اچھا ہوا جے شنکر صاحب اور ایاز صادق صاحب مسکرا کے ملے. اسی طرح کاش یہ دونوں ملک بھی مسکرا کے مل سکیں. جی بالکل ٹھیک. نیکسٹ خبر.
الیکشن ٹرائیبیونل کے جج نے حلقہ این اے 130 سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی کامیابی کے خلاف ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ اچھا، آپ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے مریم؟ نہیں حسن صاحب۔ اچھا، وہ عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ، مجھے تو الحمدللہ اس عذاب سے اللہ بچائے رکھے، یہ عدالتوں کا مجھے تو نہیں پتا، لیکن جو میں نے سنا ہے ٹی وی پہ، میں نہیں اس گند کھیل کو جانتا، یہ میرٹ نہیں ہے، ٹیکنیکل ایک ناک آؤٹ ہے یہ، کہ جی وہ لیٹ ہو گیا ہے یا پتہ نہیں سگنیچرز نہیں ہیں یا پتہ نہیں کیا نہیں ہے، لیکن اٹس ناٹ امپورٹنٹ۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف خود جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ وہ جانتے ہیں حقائق کیا ہیں۔ دوسری بات، اس حلقہ انتخاب کے جو لوگ ہیں، جو ووٹرز ہیں، وہ بھی جانتے ہیں سچ کیا ہے، اور اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ اگلی بار اور بھی شدت سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ یا کی کینڈیڈیٹ کو، اللہ ان کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، ایج بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کی، اللہ ان کو صحت زندگی دے، تو وہ کسر نکال لیں گے، آج نہیں تو کل۔ سب کو پتا ہے، سب کچھ پتا ہے، اور عدالتیں بیچاری تو وہ کیا کہا ہمارے ریسنٹلی بھی ایک جج نے کہ ہم اعلیٰ عدالتیں نہیں ہیں، اعلیٰ عدالتیں نہیں ہیں، تو یہ تو میرا خیال ہے اعلیٰ عدالت جو بھی تھی مجھے نہیں پتا۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ میں قومی مفاہمت اور مصالحت کے عمل کی قیادت کے لیے تیار ہوں، پاکستان چیلنجز سے محفوظ نہیں لیکن ہم بے بس بھی نہیں ہیں۔ اس جملے کا پوسٹ مارٹم کرو تو تمہیں بہت سی باتیں سمجھ آئیں گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان چیلنجز سے محفوظ نہیں لیکن ہم بے بس بھی نہیں ہیں، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں۔ پاکستان کا المیہ اور پاکستان کی سب سے بڑی ٹریجڈی اور عوام کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ آپ بے بس نہیں ہیں، صرف عوام بے بس ہے۔ آپ تو دندناتے پھریں پوری دنیا میں، جو مرضی خرید و فروخت کریں، شاپنگ کریں، جو مرضی کریں، وہ دال روٹی نہیں خرید سکتے، بے بسی تو ان کی ہے۔ آپ تو کبھی بھی نہیں تھے، آنے والے دنوں کا مجھے نہیں پتا۔ اچھا، باقی جو رہ گیا کہ میں قومی مفاہمت اور مصالحت کے عمل کی قیادت کے لیے قیادت کے لیے تو آپ ہمیشہ سے تیار ہیں۔ یہ عجیب و غریب، میں ایک نیا قاعدہ لکھنے کا سوچ رہا ہوں، الف انار نہیں اور بے بکری نہیں، الف سے انار کی ہے، بے سے بدماشی ہے، فلاں، میں نیا قاعدہ ایک ترتیب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں۔ اچھا، تو زرداری صاحب کے ابھی ریسنٹلی ان کے کراچی میں ایک اور بچہ بھینٹ چڑھ گیا۔ اچھا، زرداری صاحب کے اس بیان سے مجھے ریسنٹلی، میں نے تقریر کتنی پرانی ہے میں نہیں جانتا، میں نے محمود خان اچکزئی صاحب کی ایک تقریر، حالیہ تقریر کوئی سنی ہے کل یا پرسوں، آپ یقین کرو میں نے ہوش میں زندہ سیاست دانوں کی کبھی کسی تقریر میں اتنی جینونس، اتنی پاکیزگی اور عجیب لگا مجھے کہ کوئی گرینڈ اور عالی شان آدمی بول رہا ہے۔ I don't know him at all، دیکھا بھی نہیں۔ بڑا خوبصورت کہ جو وسائل ہیں، سندھ کے وسائل پہ پہلا حق سندھیوں کا، پنجاب کے اور پنجابیوں کا، بلوچستان بلوچیوں کا، اور کے پی کے والوں کا، یہ وہ سارا، اور جو پارلیمنٹ عام آدمی کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی وہ جائے بھاڑ میں۔ مجھے لگ رہا تھا کوئی باپ اور کوئی بزرگ بول رہا ہے، کوئی بڑا بول رہا ہے۔ تو بیچ میں انہوں نے کہیں پشتو بھی کی، ظاہر ہے مجھے نہیں آتی، تو رانا ثناء اللہ نے بھی تجویز دی ہے کہ 5 بڑوں کو اعتماد سازی کے ساتھ مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ 5 بڑے وہ ہمارے نصیب میں کیسے کیسے بڑے ہیں، خیر اس کو چھوڑو۔ اچکزئی صاحب کی تقریر اگر ملتی ہے وہ آپ سنو، آپ کو پتہ لگے گا کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، کیسے سوچتا ہے اور کیسے بولتا ہے۔ جی نوٹڈ۔
حسن صاحب افسوسناک خبر ہے، کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں کھلے مین ہول نے ایک اور ننھی زندگی نگل لی۔ 8 سالہ دلبر علی گلی میں کھیلتے ہوئے گٹر میں گر کر مر گیا۔ اس افسوسناک واقعے میں انہیں ایک بار پھر شہر میں کھلے گٹروں اور انتظامی غفلت پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اچھا، کتنے بار سوال اٹھاؤ گے؟ تو روز کا کام ہے، شاید کہیں ایسے ہوتے ہوں جو رپورٹ بھی نہ ہوتے ہوں۔ ایک شعر سنو، کسی کا ہے، قتل طفلاں کی منادی ہو رہی ہے شہر میں، ماں مجھے بھی مثل موسیٰ تو بہا دے نہر میں۔ نہر کو یہاں گٹر کر لو۔ اب ایسا کوئی اگر بچ کے نکل گیا اور پھر وقت کے فرعونوں کا اس نے حشر نشر کیا، حضرت موسیٰ کی بات کر رہا ہوں، تو قتل طفلہ کی منادی ہے، اور یہ گٹر میں وہ ذرا ڈرامہ آ جاتا ہے، اس میں ایکشن ٹائپ کوئی سنسنی سی آ جاتی ہے، بغیر دوا کے جو بچے مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈلیوری کے دوران یا پتہ نہیں وہ کتنا کیا ہوتا ہوگا، تو اس لیے ان خبروں سے گریز کیا کرو۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم مناٹنی کا شکار ہوتے ہیں، ذمہ داران کو فرق نہیں پڑتا، چونکہ انہوں نے اپنے بچے بالکل تھن متھنے مواجہ کر دے، اللہ نہ کرے کدی انہوں جو کسی نے ہو جس صورتحال کا سامنا ہوئے۔ جی حسن صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو پہلی ڈسکلیمر دے رہی ہوں کہ آج کوئی چج کی خبریں نہیں ہیں، اسی طرح کی خبریں ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے کیفیٹیریا میں صفائی کا ناقص انتظام ہونے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے سینیٹر وقار مہدی کے کھانے سے کاکروچ نکل آیا۔ چلو اللہ کرے، میرا تو خیال سی کہ نکلنا چاہیے، کوئی بھیڑیا نکلتا، کوئی مگرمچھ نکلتا، دائیں بائیں بیٹھے تو ان کا لنچ شروع کر دیتا۔ لیکن دیکھو، ان کے کھانوں سے کاکروچ نکلیں گے، اور کاکروچ سے ذرا کوئی بڑی چیز ہونی چاہیے، تو تب شاید عوام کو خالص غذا، خالص کیا ناخالص بھی اب تو نایاب ہو گئی ہے، تو بچوں وہ ان کو خالص غذا ملے گی۔ بچے گٹروں سے مین ہول پہ ڈھکن لگیں گے، وہ ان سے بچیں گے، یہ بیمار ہوں گے، ملک میں صحت کا نظام قابل رشک ہوگا، یہ پیدل ہوں گے تو ٹرانسپورٹ کا نظام امپروو کرے گا، یہ غریب ہوں گے تو یہ جتنے کروڑوں پاکستانی غربت کی لکیر سے اوپر جھانکنے کے قابل ہوں گے۔ جب تک یہ درست ہیں، عوام کے حالات درست نہیں ہو سکتے، بالکل ٹھیک، یہ ہو نہیں سکتا۔ جی نیکسٹ، اخباری رپورٹ کے مطابق واسا کی خراب پلاننگ کی وجہ سے سڑکیں تباہ، سیوریج کی بوسیدہ لائنوں سے 3 سال میں شگاف پڑنے کے 100 واقعات، جس میں 50 سے زائد افراد زخمی ہونے کے علاوہ درجنوں گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ اس کا کیا کریں؟ ہر خبر یہ ایسی ہے۔ دیکھو، میرا ایک کالا قول ہے کہ وہ ناسا کے ذریعے دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، کائنات، ہم سے واسا نہیں سنبھالا جا رہا۔ اور یہ جو میں بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ خود واسا والے کبھی کبھار یہ کتنے % آرسینک ہے، یہ جو عام آدمی جو پانی پیتا ہے، آرسینک وہ زہر ہے۔ ایک کہانی یہ بھی ہے، منسوب کی جاتی ہے نیپولین سے، کہ سینٹ ہیلینا میں اس کو آہستہ آہستہ زہر دے کے مارا گیا تھا، اور زہر کیا تھا؟ آرسینک۔ تو یہ سارا کچھ لاہور میں ہو رہا ہے، تو باقی آپ کسی جگہ کا نارمل بات ہے، بلکہ اوائڈ کرو۔ جیسے سیاست پہ لعنت بھیجتے ہیں نا ہم زیادہ تر، اسی طرح کی خبریں بھی بننا تو ہے کچھ نہیں۔ آپ سوال کرو گے، میں بوتھا اٹھا کے جواب دے دوں گا، ان کے کانوں پہ جونگنی رینگ نہیں، ضمیر ویسے مردہ ہیں، تو اس لیے اوائڈ ہی کرو۔ چلیں صحیح، آگے چلتے ہیں۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب نے پٹواریوں سے زمینوں کی خرید و فروخت کے لیے فرد بے جاری کرنے کا اختیار واپس لے لیا۔ حسن صاحب، اب پٹواری کیا کریں گے؟ مجھے آپ کے سوال میں کچھ شرارت اور کچھ تھوڑی سی حسد کی، یہ پٹواری کی اصطلاح جو ہے نا، یہ تو کہیں اور۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے خود بھی، میں پٹواریوں سے بڑا جلتا ہوں۔ وجہ 4 شادیاں، 4 گھر، 7 بیگمات، اسی حساب سے گاڑیاں۔ پٹواری تو پاکستان کی پہچان ہے۔ اچھا، یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ وہ جاری کرنے کا اختیار واپس لے لیا گیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
اس ملک میں ہر کام اختیار کے ساتھ ہوتا ہے. اس ملک کے اصلی کام بغیر اختیار کے ہوتے ہیں. اب وہ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ پاکستان میں رشوت، کمیشن، کک بیک، ٹیٹیاں، یہ جو پیسہ بار لے کے جانا، یہ وہ سارا اس کا اختیار ہے کسی کے پاس؟ رشوت کا ہے، حرام کھانے کا ہے، اربوں ڈالر ان کا اختیار ہے کسی کے پاس؟ پاکستان میں اختیار ہونا ضروری نہیں، داؤ لگنا ضروری ہے. سو اللہ کرے، لیکن یہ قدم بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومت اپنے زیر انتظام اداروں کو پرائیویٹائز کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف مدرسوں کو سرکاری تحویل میں لینے کے لیے پر تول رہی ہے. سر یہ مدرسے بھی پی آئی بنا پھر اگے کتے آکشن کر دیں، ویچ پوچھ دیں گے، ٹھیکے دے چلا دیں گے مدرسے، پہلے آپ رکھیں گے. جو ان کے پاس ہے وہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. تو مولانا کی بات 100% ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے اپنے اسکولوں کی حالت شرمناک ہے، اجاڑے ویرانے. اللہ معاف کرے، بچوں کو نکلتے گھستے دیکھو اسکول میں، خاص طور پہ چھٹی کے وقت، کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی آگا پیچھا نہیں. اچھا، لیکن خود مولانا بھی اپنا دل بڑا کر کے، دماغ کی کھڑکیاں کھول کے میری ایک اپیل سن لیں. او خدا کا واسطہ، یہ دینی اور دنیاوی علوم سے نکلو. دین تو آخری، کائنات بنی سکی، یہ سارا کچھ، یہ دین مذہب وغیرہ اس کے لیے ہیں جس نے، اس کی طرف سے ہیں جس نے دنیا بنائی ہے. اور اس دنیا کی خاطر ضابطے، ہدایات، احکامات نازل فرمائے ہیں. یہ غور سے سنو. تم علم کے پردے میں جاہل نہ پیدا کرو. ہمارے ان مدرسوں سے آئنسٹائن اور نیوٹنز نکل سکتے ہیں. ان کو عصر حاضر کے لیے تیار کرو. دینی دنیاوی علوم میں کوئی فرق نہیں ہے. جس کا دین اسی کی دنیا، اور اس سے بہت پہلے، اربوں سال پہلے. ان بچوں کے حال پہ رحم کھاؤ. کہ باقی تو باہر کچھ نہیں ہو سکا. کوئی کریکٹر جم لیا، کوئی کامیڈین پیدا کر لیا، کوئی فلانا کر لیا، کوئی ٹمکانا کر لیا، کچھ بھی نہیں. کوئی بڑا سائنٹسٹ آپ نے پیدا کیا ہو 78 سال میں، وہ کہاں پہنچ گئے؟ آپ کہاں پھر رہے ہو؟ اہم اشاریاں چکی پھر دے. فلاں نے فرمایا تھا، فلاں نے فرمایا تھا، تو بھائی اللہ میں وہ ستاروں پہ جو ڈال دیا. اچھا بھائی جا پا کماند، مینو تو نہیں کوئی نظر آ رہے ہیں ستاروں پہ کمندے ڈالنے والا. مدرسوں کو مولانا آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ تو اگر ہمالیہ پہ لکھ دیں حکومت پاکستان وہ پور جائے گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن آپ بھی ذرا غور کریں. جو حصول علم کے لیے چائنا جانے گا تو وہاں جا کے آپ نے دینیات پڑھنی تھی. ہر علم علم ہے اور مقدس ہے، چونکہ وہ آپ کا کریٹڈ کا کوئی نہ کوئی شے ہے جو اس کی تخلیق ہے. اس سے بات تو آپ جا ہی نہیں سکتے. اسی کے ساتھ ہی آپ کو ٹیمپرنگ کر لو، چھیڑ چھاڑ کر لو، اوپر نیچے کر لو، اس کو سمجھ لو، اس کا استعمال یہ وہ وغیرہ وغیرہ کر لو. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے اسکولوں کو اپ گریڈ کرو. میں نام نہیں لے رہا آپ اسکولوں کا، انٹینشنلی نہیں لے رہا. ان کے برابر کے بچے نہیں، ان سے بہتر بچے نکالو. میں دیکھتا ہوں کسی کی جرت ہے مدرسوں کی طرف دیکھے. واٹ ڈو یو پروڈیوس اینڈ دین واٹ ڈو دے پروڈیوس؟ آپ کیا پیدا کرتے ہو اور وہ اس ملک کے لیے کیا پیدا کرتے ہیں؟ آپ تو روایتی قسم کی باتوں سے باہر نہیں نکلے ہوئے. قدم قدم پہ جھوٹ. ہمارے جملے بھی عجیب ہیں.
اللہ خیر کرے گا, اللہ بالکل خیر کرے گا, لیکن اس کے خیر کی کچھ شرائط ہیں یار. صبح تو شام تک تسی بدیانتی, جھوٹ, فلانا, مکر فریب کرنا ہے. میں نے کہا نا سروے کر کے دیکھو, یہ ریڈی چھیڑی والے یہ اس ٹائپ کے چنچی, ان سے پوچھو السلام علیکم کا مطلب السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. یہ سروے کرو, یہ اگلے پروگرام میں آپ سے پوچھوں گا. کچھ نہیں, اپنے آفس کے باہر کھڑے ہو کے 10 رکشے والوں سے پوچھ لینا کہ اس کا مطلب کیا ہے. میں دیکھتا ہوں کتنے فیصد جواب دیں گے. سو خدا کا واسطہ مولانا تسی جیڑی گل حکومت دے بارے کی تو 100% درست ہے, لیکن آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. دے کے آ رہے ہو ہمیں, ہمارے تو بچے پیدا ہوتے ہی ظاہر ہے وہ کاری آتے ہیں, فلانا یہ وہ سارا کچھ ہوتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی. سو اپ گریڈ کرو ان مدرسوں کو. یہ ماڈرن یہ وہ جو کچھ اٹھائے پھر رہے ہیں, ان کو ہوش آ جائے, ان خاندانوں کی اپ گریڈیشن ہو, ملک آگے چلے, ایجادات میں حصہ ہو. اپنی زندگیاں غور سے دیکھو, تمہارے ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے زندگی کے علاوہ جو تمہیں انہوں نے نہیں دی ہوئی. بس باقی ملی نغمے تھے, یہ تھے وہ, دینی دنیاوی علوم کا فرق جو ہے مٹاؤ. مولانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آگے جی. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ, پاکستان ادارہ برائے قانون سازی, ترقی و شفافیت پیلڈاٹ نے 2025 کے اختتام پر جمہوریت کے معیار پر جائزہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ 2025 کے دوران جمہوری ادارے برقرار رہے مگر کمزور ہوئے. یار پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو یار, سچی بات ہے خدا کی قسم مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ میں کھسکا ہوں جمہوریت کے معیار پر. اچھا بھائی, میں چائے پی رہا ہوں, اس کا معیار, پانی پی رہا ہوں, اس کا معیار ہے, تو میں معیار چیک کروں نا. میں ایک خاص طرح کے مائنڈ سیٹ کا مارا ہوا بدنصیب آدمی ہوں. جمہوریت ہے, جمہور سے, جمہور کہتے ہیں عوام کو, وہ دو پائے ہیں. وہ عام زندگی میں ایک ان پڑھ جاہل آدمی کو صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہوتی, اس کو پتہ نہیں ہوتا. چنچی والے کو کہ میں 10-12 بچے بچیاں بڈھے بٹھا کے میں جا رہے ہیں, اور میں جڑا یہ تھوڑا جہا فیول بچان لی کر رہے ہیں, وہ اگر خدا نہ خاصا اگر وہ کرتا ہے ون وے کی خلاف ورزی, تو اس کو تو یہ نہیں پتا, اس کو تو صحیح اور غلط کا, خالص اور ناخالص کا, کالے اور سفید کا پتہ ہی نہیں. بے وقوف بناتے ہیں جمہوریت جمہوریت جمہوریت. میں نے تو نہیں دیکھی کبھی, ایک باری دیکھی تھی تے آج چس گئی. یہ ہونی بنگلہ دیش تے سوال ہوا ہے نا, تو بس کرو. جمہور کو اس قابل بناؤ کہ وہ اس بات سے بالا تر ہو جائے. یہ جٹ ہے تے بٹ ہے تے رائی ہے تے گجر ہے تے فلانا ہے تے ٹمکانا ہے, اس سے بالا تر بندہ دیکھیں. ہر حلقے میں, ہر بندے کے بارے میں ہر بندہ جان رہا ہوتا ہے. جو نیک لوگ ہیں, اچھے ہیں, بالکل ہیں, بہت تھوڑے ہیں, سب کو پتا ہوتا ہے. جو بد ہیں, حرام خور ہیں, ان کا بھی سب کو پتا ہوتا ہے. لیکن نہیں, کتے ذات میں, کتے ذاتی ضرورتیں, کتے ذات برادری. جمہوریت, اچھا بھئی کمزور ہوئے تو طاقتور کب تھے؟ یہ تو تھے ہی نہیں. ڈیموکریسی دیکھو, بات سنو, ہر چیز ہر ایک کو راس نہیں ہوتی. یہ بیہودہ بات ہے. شوگر پیشنٹ کو چینی یا شہد کو بری بات ہے, مطلب چینی نہ صحیح, آپ گڑ کھا لو, لیکن نہیں شوگر پیشنٹ کو نہیں. جو چیز مجھے راس نہیں ہے وہ آپ کو راس ہو سکتی ہے. تو یہ جمہوریت جمہوریت, یہ پتہ ہے پاکستان کی جمہوریت کیا ہے؟ گائے ہے دودھ نہیں دیتی. اچھا
पंखा है चल नहीं रहा, हवा नहीं देता, मीटर मौजूद है बिजली नहीं आ रही, एसी चल रहा है, ना हीटिंग हो रही है ना कूलिंग हो रही है। अकल को हाथ मारो। इशारिये बहुत अच्छे हैं, तमाम बदहाल हैं। हमारे यहां जितनी बेहुरमती लफ्जों की होती है, पता नहीं शायद एक सदा हमें इस चीज की भी मिल रही हो। थाने हैं तो चितर भी हैं, गरीब आदमी सोच नहीं सकता। और ये मुल्क देखो, मुहावरा, अल्लाह दुश्मन नूं भी थाने कचहरी और हस्पताल दी शक्ल ना दिखावे, तीनों आफियत के सिंबल हैं। तो इसलिए छोड़ो ये पाकिस्तान बराए फलाना कानून साजी तरक्की जो पिलडाट वगैरह, ये होते हैं क्लरिकल किस्म की सोच के, ये बियॉन्ड सर्टन लेवल सोच ही नहीं सकते। डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। भूखे नंगे मनोरंजन में इतने खौफनाक चौधरी और कमी जब तक मौजूद है जमहूरियत नहीं हो सकती। साईं बिल्कुल ठीक है साहब, मुझे अब एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, फरवरी 2026 के महीने में मुनक्किद होने वाले बसंत के त्यौहार में एक अंदाजे के मुताबिक 8 से 10 अरब की मौशी सरगर्मियां होने का तखमीना लगाया गया। बहुत अच्छे, पंजाब हुकूमत का एक बेहतर फैसला है। और याद रखो, इस तरह की चीज़ों पे जब आप पाबंदी लगाते हो तो दरअसल आप अपनी जहालत, नाहिली, मिसमैनेजमेंट, नाकामी का एतराफ कर रहे होते। छितर मारो उनको जिन्होंने रोका। तो बात सुनो, पैदा होना बंद कर दो, चूंकि इख्तिताम तो मौत पे होना है। मुझे बताओ, मरना है ना, तो पैदा होते ही बच्चे का गला घुटते हो, उस पर आप अपनी औकात के मुताबिक लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हो, एजुकेशन फलाना, अल्टीमेटली किस चीज के लिए तैयार कर रहे हो भाई? सो बसंते अगर बंदे मर रहे हैं तो बजाय इसके कि तुम वो रोको, तुम एक तारीखी त्यौहार को, सदियों पुरानी रिवायत को बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि तुसी आप चवल हो, तुसी अपने चवलपन नूं ओवरकम नहीं करना, पतंगा ते पाबंदी ला दो। ये किस चीज का एतराफ है? क्या हम नालायक हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, जाहिल हैं? ये इस बात का एतराफ है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने अगर ये किया है तो वेल डन, आई विश देम लक। पूरी की पूरी टीम को मैं अल्लाह करे कामयाबी से करें, और वो हर उस शख्स के मुंह पे थप्पड़ होगा। मैं नहीं जानता ये कब बंद हुआ था, तो क्यों बंद हुआ था। और मैंने तो जवानी में पतंगे नहीं उड़ाई, मुझे ये को पतंगबाजी बुझी, मुझे इस तरह की चीजों से कभी दिलचस्पी नहीं। लेकिन रिवायत है यार हमारी, एक खूबसूरत, कहते हैं जी रिवायत, एक खूबसूरत रिवायत है, वो कैथारसिस होता है लोगों का, मतलब रिलैक्स करते हैं लोग मिलजुल के, ये वो वगैरह वगैरह। तो बेड़ा गर्क कर दिया तुमने, क्या तमाशा बनाया हुआ है जो तुम्हारे बस में नहीं होता। भाचों के चंगड़ा मार दें, महकमे बने ने, वो कम वो रुक नहीं गया। लॉ एंड ऑर्डर करो ना SHO। मुझे समझ नहीं आती एक बात की, SHOs दुगने कर दो, साथ लगा दो पाबंदी, जो शेरशाह सूरी ने किया था। ये हुआ ना क्राइम, तेरी चर्बी काट लांगे। करो इस तरह के काम, मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आ रही होता यार। इतने इतने नस्लें बर्बाद हो जाती हैं कि इसका फैसला नहीं होता। तुम बाकी अपनी याशियां बदमाशियां बंद करके जजेस की तादाद 4 गुना बढ़ा दो और पाबंदी लगाओ। अगर वर्कलोड ज्यादा है, बंदे बढ़ाओ। जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें कभी इस नेचर के केसेस के फैसले X नंबर ऑफ मंथ्स करो। दिहाड़ियां ला रहे हैं पता नहीं की, लोगां जलील, लोगां दी नफसियात बर्बाद हो जाती है, लोगां दी मुल्क दे नाल वो जिहड़ी होनी चाहिए जो मोहब्बत और कुर्बत और सेंस ऑफ बिलोंगिंग, वो मरती है। क्यों नहीं करते मुझे बताओ। बच्चे जमने की पाबंदी लाओ, जो कुछ से करो। तीसरी नस्ल अदालत में खड़ी है,
ਔਰ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੇਹਯਾ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। क्यों नहीं हो सकता पाबंदी? गोरे जजों की छुट्टियां लंबी लंबी समझ में आती हैं। वो किन सर्द ममालिक से आए थे, ना उस वक्त ऐसी थे, ना फलाना था, ना टमकाना था। और मैं कहता हूं कि जब मुंसिफ छुट्टी पे जाता है, क्या मुजरिम भी छुट्टी पे जाता है? बात नहीं यार, बात नहीं। चलो आगे अगले मौजू पे चलते हैं। यूट्यूबर रजब भट्ट मामले पर कराची बार एसोसिएशन ने हड़ताल आर्जी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सदर कराची बार का कहना है कि 3 जनवरी को फरीकैन के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात होंगे। अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो दोबारा एहतजाज हो सकता है। वाह, इस मुल्क के नसीब देखो एट दी हाईएस्ट लेवल कि जी 5 बड़े इकट्ठे हो जाएं मुज़ाकरात के लिए, एंड एट द लोएस्ट लेवल मुज़ाकरात नतीजा सिफर। हाईएस्ट लेवल थे मुज़ाकरात मुज़ाकरात मुज़ाकरात, लोएस्ट लेवल थे मुज़ाकरात। अच्छा, अब रह गया वो जो रजब भट्ट, ये इश्यूज हैं हमारे। मुल्क कहाँ खड़ा है, कौन है हम, हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमारी नस्लों का मुस्तकबिल क्या है, हमारी आबादी किधर जा रही है, हमारा सर पैर कोई नहीं है, हमारा आगा पीछा कोई नहीं है, कौन लोग हैं हम, क्या सवाल है ये। लेकिन मजबूरी है। देखो, हम इज्तमाई तौर पे एबनॉर्मल हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। ज़हनी, जज्बाती, फिक्री तवाज़ुन खोते जा रहे हैं। दिस नेशन इज टर्निंग इनटू, जिस तरह साईं लोग नहीं होते दौले शाह के चूहे वगैरह लगे फिरते हैं, जिंदा हैं, यही बात बड़ी बात है प्यारे। तो और बात सुनो, ये कौन इन्वॉल्व है इसमें? लॉयर्स, प्राइड होता है जी, लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, सियासतदान नहीं। इंग्लैंड में एक बार हड़ताल, डॉक्टरों ने फैसला किया कि ऐसी हड़ताल करेंगे आज समझ जाएगी, फिर खुद ही सर पकड़ के बैठ गए, हमें जेब नहीं देता, हम डॉक्टर्स हैं। लोगों का क्या हाल, उन्होंने क्या किया? देखो, ये इंसानों और जानवरों के दरमियान फर्क है। उन्होंने पोस्टल सर्विस वालों को, बहुत पुरानी बात है, गुजारिश की कि हड़ताल हमारी है लेकिन हम कर नहीं सकते, डॉकी हड़ताल पे चले गए। सारा सिस्टम हफ्ते 10 दिन जितना भी टाइम लगा, बंदे दे पुत्र बन गया, मुतालबात तस्लीम हो गए। इधर देखो, वो बॉक्सिंग के चैंपियन बने ने, वकील ने, कानून दान, कानून शिकन है। यही हाल है सारे मुल्क का। चलें, ठीक है असद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।